बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन व सामईन, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेअदबी और गुस्ताखी का इर्तिकाब एक वीडियो में किया था, और हज़रत सैयदना अबू जुहैफ़ा को हज़रात शेखैन करीमैन यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का बुग़्ज़ी करार दिया था। और जाहिर है एक सहाबी रसूल को शेखैन करीमैन का खामखा बुग़्ज़ी करार देना उनकी बेअदबी और तौहीन है। और उसी वीडियो में हज़रत मौला अली के ऊपर भी एक गुनाह कबीरा का इल्ज़ाम लगाया था। हज़रत मौला अली ने हज़रत सैयदना अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रात शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ी समझा। ये बात मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अबू जुहैफ़ा रिवायत करते हैं। कहते हैं दखल तो अला अली इब्न अबी तालिब, कहते हैं मैं उनके पास दाखिल हुआ तो मैंने जाकर सलाम में ही उनका लक़ब बयान कर दिया। मैंने कहा या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुछ शागिर्दों को शौक होता है अपने उस्तादों का लक़ब जो सरे फरिश्त है वो बयान करें, कुछ मुरीदों को शौक होता है, तो वो भी दावेदार था मुरीद होने का। तो कहता है ए वो ज़ात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल है, तुझ पे अल्लाह का सलाम। तो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु वो मौला अली थे। फ़क़ाल अली महलन या अबा जुहैफ़ा, यानी जब इसने कहा ना कि सबसे अफजल, अरे ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ठहर जा। महलन या अबा जुहैफ़ा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि इतनी ताखीर भी बर्दाश्त नहीं थी कि रिकॉर्ड खराब हो रहा है, आपने फरमाया अला उख़बिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुझे नहीं पता तो मैं बताऊं कि पहला नंबर सरकार के बाद किसका है? आपने फरमाया अबू बकर व उमर, दोनों नाम लेकर फरमाया वही हका या अबा जुहैफ़ा, तू तबाह हो जाए, तू मेरा दीवाना और मलंग बनने की कोशिश कर रहा है, तू तबाह हो जाए। क्यों? ये लफ्ज है फरमाया किसी मोमिन के दिल में मेरा प्यार और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपने, हालांकि उसने अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के खिलाफ कोई जुबान दराजी नहीं की थी, लेकिन आपने चेक कर लिया कि इसके सीने में बुग़्ज़ है, अबू बकर उमर का, वरना मेरा पहला नंबर क्यों बताता? जाहिर है कैसे हो सकता है कि मौला अली एक सहाबी रसूल को शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ी समझें। ये यकीनन बारगाह मौला मुर्तज़ा की भी बेअदबी और गुस्ताखी थी। मैंने ये सवाल मुफ्तियान दावत इस्लामी की खिदमत में पेश किए थे, उनकी तरफ से जो जवाब आएगा वो तो बाद में देखेंगे। बहरहाल अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से आज एक पोस्ट वायरल की गई कि जिसमें तहरीरी तौर पर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपनी उस बेअदबी और गुस्ताखी से तौबा और रुजू की है, और उन्होंने उसमें लिखा है कि तुब तो वस्तगफर तो, कि मैं साहबी रसूल की इस बेअदबी पर और जो गुस्ताखी मुझसे हुई है मैं इस पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हम उनके इस अमल की तहसीन करते हैं कि उन्होंने एक साहबी रसूल की बारगाह में जो बेअदबी और गुस्ताखी की है उससे उन्होंने रुजू की है। ताम हमारी उनसे गुजारिश है कि जो असल मसला है वो है रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हज़रत सैयदा ज़हरा पाक की बेअदबी का, तो वो अपनी उस बेअदबी से भी वो अपने अल्फाज वापस लें, और बाद अज़ान जो उसके बाद जो उन्होंने मजीद बेअदबियाँ की उन तमाम के अल्फाज को वापस लें और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और रुजू करें, ताकि ये जो आले सुन्नत व जमात के अंदर ये जो जारी इफ्तिराक इंतशार की कैफियत हैं इनका खात्मा हो। मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि जलाली साहब ने अपनी इस बेअदबी और गुस्ताखी से वीडियो के जरिए से भी तौबा और रुजू किया है, या सिर्फ यही तहरीरी उनका तौबा नामा और उनका रुजू सामने आया है। अगर तो उन्होंने वीडियो के जरिए से भी इससे तौबा और रुजू कर लिया है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर उन्होंने वीडियो बयान के जरिए से इससे तौबा और रुजू नहीं किया तो मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के उन मुतल्लिकीन से पूछना चाहता हूँ कि जब पीछे मुझसे एक मामला हो गया था कि जिस पर मैंने तहरीरी तौर पर रुजू किया था, तो जलाली साहब के मुताल्लिकीन और दीगर बहुत सारे लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में ये शोर डाला गया, पोस्टें लगाई गई कि चूंकि जो जुमले सरजद हुए थे वो वीडियो में हुए थे, लिहाजा तौबा और रुजू भी वीडियो ही के जरिए से होगा तो तब काबिल कबूल होगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मामले पर डटने वाले नहीं, मैंने उससे दोबारा वीडियो के जरिए से भी एक नहीं बल्कि 2 दफा मैंने रुजू किया। ताहम मेरा जलाली साहब के उन मुताल्लिकीन से सवाल है कि जिन्होंने मेरे वाले से ये प्रोपेगेंडा किया था कि तहरीरी तौर पर रुजू काबिल कबूल नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये एक साहबी रसूल की बेअदबी और गुस्ताखी हुई है, काबिल कबूल है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई थी। ताहम हम पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ तौबा काबिल कबूल है या नहीं। जलाली साहब ने अपने उस बेअदबी और गुस्ताखी से तौबा और रुजू तो किया है, ताहम जलाली साहब की उस तौबा और रुजू की जो तहरीर है उसके जो कुछ मुदर्रजात हैं उनसे बहुत सारे
سوالات کھڑے ہوتے ہیں جو کہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جلالی صاحب سب سے پہلے تو لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحابہ تو کجا تابعین کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ آگے جو انہوں نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی، اس کی وجوہات لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو اس میں تیسری وجہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے دور خلافت میں رفض زدہ بد عقیدہ لوگ اپنے آپ کو مولا علی کا محب ظاہر کرنے کے لیے ایسی گفتگو آ کر مولا علی سے کرتے تھے، یعنی جیسے حضرت ابو جحیفہ نے آ کر یا خیر الناس بعد رسول اللہ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا چونکہ رافضی لوگ کرتے تھے، رفض زدہ لوگ، تو اس وجہ سے میں نے حضرت ابو جحیفہ کو بھی اسی کیٹیگری کا سمجھا۔ اور آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ میرے علم میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور صحابی ہرگز کوئی تعارف نہ تھا اور کسی اور سے بھی بطور صحابی تذکرہ نہ سنا تھا۔ صحابی تو کیا، میں ان کو تابعی سمجھ کر بھی گفتگو نہیں کر رہا تھا، میں نے انہیں صحابی یا تابعی نہیں بلکہ معاذ اللہ ایک بد عقیدہ شخص سمجھا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹیا جملے انہیں حضرت ابو جحیفہ کے لیے بولے تو اس وجہ سے کہ بھئی میں ان کو ایک بے ادب اور گستاخ سمجھ رہا تھا، ایک رافضی سمجھ رہا تھا۔ اب ظاہر ہے رافضی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رافضی وہ جو حد کفر پر پہنچا اور کم از کم جو رافضی ہوتا ہے وہ بدعت تک پہنچا ہوتا ہے۔ تو گویا جلالی صاحب کے اپنے خود اس تحریر سے یہ اعتراف کر رہے ہیں وہ کہ وہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو علم نہیں تھا، لہذا ان کو ایک بد عقیدہ شخص وہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن معزز ناظرین، آپ ان کی اس ویڈیو کے آغاز میں ذرا دیکھیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے کہ حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے کہ حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے کہ اب آپ غور کریں کہ جس شخص کو وہ رافضی سمجھ رہے ہیں بقول ان کے، یعنی جو ان کی تحریر ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ان کو بد عقیدہ اور رافضی سمجھ رہا تھا، تو جس شخص کو جلالی صاحب رافضی سمجھ رہے ہیں اسی کے لیے وہ حضرت کا تکریمی جملہ بول رہے ہیں۔ اور حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے کہتے ہیں دخل، حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے کہتے ہیں دخل۔ بالاتفاق سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضرت کا لفظ ہے اور اس کے بعد ادب کے صیغے جو آگے جمع کا استعمال کیا ہیں، یہ ایک ادب والی بات ہے۔ تو کیا جس شخص کو وہ بدعتی سمجھ رہے ہیں یا معاذ اللہ رافضی سمجھ رہے ہیں، لیے یہ جو عزت اور تکریم کے جو جملے ہیں، کیا یہ قابل گرفت چیز نہیں ہے؟ تو کیا جلالی صاحب نے یہ ایک اور کبھی امر کا ارتکاب نہیں کیا؟ جلالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں حضرت ابو جحیفہ کا بطور صحابی ہرگز کوئی تعارف نہ تھا اور کسی اور سے بھی میں نے بطور صحابی ان کا تذکرہ نہ سنا تھا۔ صحابی تو کیا، تابعی سمجھ کر بھی میں گفتگو نہیں کر رہا تھا، یعنی جو انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی حضرت ابو جحیفہ کی، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ایک رافضی سمجھ رہا تھا، صحابی نہیں سمجھ رہا تھا، اور میں نے ان کا کبھی نہ تعارف تھا مجھے اور نہ میں نے کسی سے ان کا نام سنا تھا۔ حضرت ناظرین، حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام حضرت وہب بن عبداللہ ہے اور وہب الخیر کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو نامعلوم قسم کی شخصیت ہو، بلکہ یہ صاحب روایت صحابی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور مولا کائنات مولا علی پاک اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ روایت فرماتے ہیں۔ صحاح ستہ میں 80 سے زائد روایات اس صحابی رسول حضرت سیدنا ابو جحیفہ سے لی گئی ہیں، اور مسند احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا، مستدرک الصحیحین، مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح ابن حبان، سنن الکبریٰ للبیہقی اور معاجم طبرانی اور صحیح ابن خزیمہ، یہ جو چند مشہور اہل سنت کے حدیث کے متون ہیں، ان میں 320 سے زیادہ روایات ہیں اور کل ان 15-16 کتابوں کے اندر 400 سے زیادہ روایتیں اس صحابی رسول حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی ہیں۔ اور پھر یہی صحابی رسول بڑی مشہور جو حدیثیں ہیں، حضرات شیخین کریمین کی افضلیت کے اوپر جو روایات ہیں، ان کو خود جلالی صاحب جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے، اور پھر سیدہ کحول اہل الجنہ والی روایت، من سن سنتن حسنتن فاملہ والی جو روایت ہے، من رانی فی المنام کأنما رانی فی الیقظہ، اور اسی طرح نماز میں صدل سے من والی روایت، سترے والی جو حدیث ہے، اور صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کو بطور تبرک لے جاتے تھے وہ والی جو روایت ہے، سود سے جو ہے نا وہ ممانعت والی روایت کے سود کھانے کھلانے لکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، اسی طرح کتے کے سمن کو لینے سے منع والی روایت، اور بہت ساری مشہور روایتوں کے یہ مرکزی راوی ہیں حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جلالی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے بطور صحابی بالکل ان کا کوئی تعارف نہ تھا، نہ ہی میں نے کسی سے ان کا بطور صحابی جو ہے نا وہ
تذکرہ سنا تھا۔ اب اس پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے جی کہ اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی صحابی کی شخصیت سے واقف نہ ہو اور اس سے اس طرح کا کلام کی بے ادبی میں ہو جائے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے، سبقت لسانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ہم جیسے لوگوں کا معاملہ ہے نا کہ جو کم علم ہے، ان کا سطحی سے علم ہے اور حدیث کے علم سے کم فہم ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم جیسے لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان سے بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جن سے روایت بھی لی گئی ہوگی لیکن ہمیں طور صحابی شاید ان کا تعارف نہیں ہوگا۔ جلالی صاحب تو ارے محدث لاہوری، ان کے متعلقین اور چیلے چمچے تو ان کو کہتے ہیں محدث لاہوری، اور یہاں تک ان کے متعلقین کہتے ہیں کہ جناب اگر آج کے دور میں امام شافعی ہوتے وہ جلالی صاحب کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے۔ سبحان اللہ۔ جلالی صاحب تو ٹھہرے محدث لاہوری اور یقیناً وہ لوگوں کو دورہ کرواتے ہیں۔ سیاہ ستہ میں جس ہستی سے 80 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں، جلالی صاحب کہتے ہیں کہ نہ مجھے خود پتہ ہے اور نہ میں نے کسی سے ان کا طور صحابی جو ہے نا وہ میں نے تذکرہ سنا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اب ان کے وہ شاگرد ہی بتا سکتے ہیں کہ جو ان کو محدث لاہوری اور کہتے ہیں کہ جو امام شافعی ہوتے آج ان کی زیارت کے لیے آتے کہ بھائی یہ ہیں محدث لاہوری، مہربانی کیتا کرو ایڈا نہ اڑایا کرو بندے نو، تھوڑا جو زمین تے ہی رہن دو، اڈا اتنے نہ لے کے جایا کرو، لہذا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں۔ حضرت جلالی صاحب نے تحریری طور پر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی تھی اس سے انہوں نے توبہ اور رجوع کر لی ہے، لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے لیے جو انہوں نے ایک گناہ کبیرہ کی نسبت کی ہے، بتائیں وہ اس سے کب توبہ اور رجوع کر رہے ہیں، یا پھر باقی صحابہ کے حوالے سے یہ باقی تو وہ الفاظ واپس آ سکتے ہیں، لیکن آل بیت اطہار کے حوالے سے کی گئی بے ادبی وہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ جو امید ہے کہ جلالی صاحب سیدنا مولا کائنات کی جو انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے اس سے بھی جلد از جلد توبہ اور رجوع کریں گے۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ جلالی صاحب کے متعلقین نے بڑے زور و شور کے ساتھ مناظرے کا رولا ڈالا تھا، لیکن جس وقت میں نے آگے سے ایک چیلنج مناظرہ دیا جلالی صاحب کو کہ بھائی جو بے ادبیاں کرنے والا شخص ہے وہ سامنے بیٹھے اور ویسے بھی وہ بازو لہرا کر چیلنج مناظرہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں، اور میرا یا تو ان کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا سمجھ لیں یا میری طرف سے ان کو چیلنج ہے کہ جلالی صاحب سامنے بیٹھیں اور ہم آمنے سامنے بیٹھ کر اصولی طور پر مناظرہ کریں گے اور جلالی صاحب ہمارا چیلنج قبول کریں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے میں نے 48 گھنٹے دیے، پھر اس کے بعد ٹائم دیا، لیکن ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ جلالی صاحب کے متعلقین کی طرف سے یہ عذر پیش کیا گیا اور واویلا کیا گیا کہ جی دیکھیں جلالی صاحب آئسولیٹ ہیں، بیمار ہیں، قریشی نے اس لیے ان کو چیلنج دیا تاکہ یہ جناب رائے فرار اختیار کرے، حالانکہ میں نے وہ ٹائم مقرر نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا بھائی مل بیٹھ کر ہم وقت طے کریں گے، شرائط طے کر لیں گے، وہ صرف چیلنج کو قبول کریں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ بیمار ہیں، اس بیماری کے عالم میں وہ کیسے جناب وہ کر سکتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جلالی صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ جلالی صاحب لاہور سے منڈی بہاؤالدین تشریف لے گئے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، وہاں گفتگو بھی کی، بعد میں پل کی تقریب میں بھی انہوں نے گفتگو کی، پھر اب وہ اوپن الیکس لیک انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو میں چاہتا تو میں اسی دن جس دن وہ جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا تو میں اسی دن رات کو ویڈیو بناتا اور میں پوچھتا کہ بھائی اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جا سکتے ہیں تو 10 سیکنڈ کا کلپ جناب چیلنج مناظرہ قبول کرنے کا نہیں بن سکتا؟ جو جلالی صاحب کے لوگ شور ڈال رہے تھے جی وہ بیمار ہیں، تو کم از کم اب تو پوری دنیا کے سامنے یہ مسئلہ آ چکا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے اندر کوئی اخلاقی اقدار موجود ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی قسم کا ہماری طرف سے ویڈیو کلپ جاری نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ ان کے لوگوں نے دوبارہ سے بدتمیزی اور بد تہذیبی کے انداز سے دوبارہ شور شروع کیا ہے، تو پھر اب میں گزارش کروں گا جلالی صاحب سے کہ بھائی اب تو ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ چند سیکنڈ کا کلپ ویڈیو بنا سکیں، تو مہربانی کریں یہ جو روزانہ کا رولا ہے اور اہل سنت کے اندر تفریق در تفریق ہو رہی ہے اور اس کا مین ریزن آپ ہیں، اور آپ نے سید کائنات کی بے ادبی اور گستاخی کی اور اس کے بعد یہ سارا رولا شروع ہوا، اور وہ جو گند آپ نے کیا اس گند کو دھونے کے لیے آپ نے مزید گند کیے، لیکن آپ سے اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ اپنے جملوں کو واپس لے لیتے اور یہ سارا رولا ختم ہوتا، اور اس وقت جناب باہم اہل سنت دست و گریباں ہیں۔ تو مہربانی کر کے جلالی صاحب آپ خود چیلنج قبول کریں اور مناظرے کے میدان میں آمنے سامنے بیٹھے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ جلالی صاحب امت کے حال پر اور بالخصوص اہل سنت کے حال پر رحم فرمائیں گے۔ معزز ناظرین، جلالی صاحب اور ان کے متعلقین کا ایک انداز ہے اور ان کے متعلقین کی بولی میں بولوں، یہ یہودیوں کی عادت چھوڑ دو کہ اپنے مطلب کی بات کو اپنی طرف پھیر لینا
تو جس طرح یہ کہتے تھے جی یہودیوں والا کام، تو خدا کی قسم ان لوگوں کے اندر مرزائیوں والا کام، مرزائیوں کے حوالے سے جو علماء جن کا مطالعہ ہے ان کو معلوم ہے کہ مرزا قادیانی سے جب اور کچھ نہیں بنتا تھا تو وہ ایک خود ساختہ قانون بنا کر پھر صفوں کے صفحے اس پر لکھتا چلا جاتا اور بعد میں کہتا ہے کوئی جو میرا جواب دے، تو اپنے تائیں پھر انہی چیزوں کو وہ ڈنڈورا پیٹتا اور لوگوں کے سامنے کہتا دیکھو جی ان کے پاس جواب دے۔ ان لوگوں کے پاس بھی سیم یہی طریقہ کار ہے۔ پہلے جلالی صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ان الامکانہ اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع والا ایک قانون جو ہے نا وہ جاری کیا اور اس کی آڑ میں اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ علماء اہل سنت پچھلے 3 سالوں سے چیخ چیخ کر ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں اور یار دنیا کی کوئی وہ کتاب لے کر آؤ جو جس میں یہ قانون موجود ہو کہ ان الامکانہ اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع۔ آج تک ان آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کبھی کیا کیا تعویل، کبھی کیا کر رہے ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ کوئی ایسا قانون جو نہ پیش کر سکیں۔ اور یہ پیش کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے تو خدا کی قسم ہزاروں کبیات جو ہے نا وہ منہ کھول کے سامنے کھڑی ہوں۔ اب جان چھڑانے کے لیے ان لوگوں نے ایک نیا قانون پیش کیا تھا کہ جناب اگر کوئی آدمی کسی قسم کی کوئی خطا نہ بھی کرے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ خطا کے اوپر ہے تو اس پہ کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتی اور اس شخصیت کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ عیب ہے ہی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون بھی ان کا ہوم میڈ ہے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ قانون نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ قانون حنیف قریشی کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بھائی مجھے تو تب ملتا کہ کسی بزرگ نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہوتا اور خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بزرگوں کی کتابوں سے اس قانون کو نکالا ہے۔ اور شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ اور ظالموں، ایک خطائی شخص ایک مولوی کو بچانے کے لیے تم دین کا ستیہ ناش کر رہے ہو، تم شریعت کا کباڑا کر رہے ہو، اور شرم بھی نہیں آتی ہے کہ تم ایک سیدہ کائنات کے لیے جو اس نے ان کی بے ادبی کی اور ان کے ذمے خطا لگائی، پھر اس سے کتنی تم نے کلا بازیاں کھائیں، اور اب تم اس نہج پر پہنچ چکے ہو کہ ایک امت کو قانون دے دیا کہ اگر کسی نے خطا نہ بھی کی ہو اور اس کے ذمے خطا اجتہادی کا قول لگا دیا جائے تو یہ اس کی بے ادبی نہیں ہے۔ اور تم اس قانون کو ثابت کہاں سے کر رہے ہو؟ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول ماجور سے، اور خود کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سوائے حضرت محی الدین شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کے یہ بات کسی اور نے نہیں لکھی ہے۔ المختصر کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطا اجتہادی لگی تھی، تمام تفسیر اٹھا کر دیکھیں، قد صدقت الرؤیا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ان ساری آیات سے کیا واضح ہے، کتنی واضح نصوص ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا تھا وہ یہی تھا۔ لیکن شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے یہ فرما دیا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر خطا اجتہادی لگی۔ اور ظالموں، تمہاری علمی یہی اوقات رہ گئی ہے کہ خود تسلیم کر رہے ہو کہ ایک بزرگ نے اکیلے نے یہ بات لکھی ہے اور اسی کو تم اپنا مستدل بنا رہے ہو، اور دوسری طرف ہمارے اپنے بڑے بزرگ اکابرین اس چیز کو قول مہجور کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح سے اگر بعض بزرگوں کے حوالوں کو لے کر اصول بنا دیے جائیں تو کیا اہل علم اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی معتقدات ہیں، وضوریات اہل سنت ہوں یا دیگر ہوں، ہر ایک ہمارے عقیدے کے خلاف بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں سے کوئی نہ کوئی قول ماجور متروک اور کوئی نہ کوئی ان کا تفرد جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ یہ خود اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلع القمرین شریف کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے حوالے کسی بزرگ کی کتابوں کے اٹھا کر عقائد کے معاملے میں ان کو جناب استعمال کر کے قانون بنانے شروع کر دیے جائیں تو اس وقت تو 2 ثلث شریعت درم و برم ہو جاتی ہے کہ وہ مسائل تو اقل قلیل ہیں جن میں کوئی قول شاذ خلاف پر نہ مل سکے، بہت مسائل مسلمہ مقبولہ جنہیں ہم اہل حق اپنا دین و ایمان سمجھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف میں بھی ایسے اقوال مرجوحہ مجروحہ محجورہ متروکہ بتلاش مل سکتے ہیں۔ کتابوں میں غص و سمین اور رطب و یابس کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر خدا سلامت تباہ دیتا ہے تو صحیح و سقم میں امتیاز میسر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت واضح لکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے حوالے اکٹھے کر کے بیان کرنے سے معاملہ نہیں ہوتا ہے، دیکھا جائے گا کہ بزرگوں نے کس چیز کو پیار کیا اس طرح سے کسی ایک بزرگ کا کوئی حوالہ لے کر اس کا اوپر قانون کھڑا کر کے اور معاذ اللہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں کی بے ادبیاں شروع کر دی جائیں اور کہا جائے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، اور پھر کہتے ہو کتابیں پیش کرو کتابیں پیش کرو۔ بیٹا تم اپنے اس گرو کو باہر نکالو، یہ ساری چیزیں یہ حنیف قریشی تمہیں میدان مناظرہ میں بتائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے مناظرے میں آنا نہیں، اس لیے کلپ کھیل رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں بھی ساری چیزیں تمہارے سامنے لے کر آ جاؤں اور تم اس پر ڈرامہ بازیاں کرو کہ ادھر کی بات ادھر سے ملا کر میرے خلاف پروپیگنڈے کرو، اور بہت ساری پیسے والی مخلوق تمہارے پیچھے کھڑی ہو جائے اور تم اپنا ڈرامہ کر سکو۔ میں الحمدللہ
بالکل سنجیدہ ہوں مناظرہ کرنے کے لیے جلالی کے ساتھ، اور جلالی میدان میں آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ کس طرح سے کتابیں اس کے منہ پہ لگتی ہیں اور کس طرح سے ایک ایک مسئلے پر درجنوں کتابیں جناب میں تمہارے منہ پر مارتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ تو میدان مناظرہ میں پتہ چلے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے ضلال العنقا، اس میں آپ نے ایک استدلال کیا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی افضلیت پر الاتقا سے، تو اس پر ایک سوال ہوا تھا جی کہ یہ جو آیت ہے الاتقا، تو اس کے بارے میں تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تقی کے معنی میں، لہذا آپ کا تو استدلال درست نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے جواب کے لیے کچھ مقدمات قائم کیے، تو اس میں ایک مقدمہ یہ ہے کہ کچھ تفاسیر میں نقل ہو جانا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی ایک مسئلے پر کچھ تفاسیر میں کوئی اقوال آ بھی جائیں تو ہم ان کو ضروری نہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں۔ تو اب وہ جو قول مہجور ہے اگر کسی بزرگ کی کتاب میں آ بھی گیا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے قبول کر لیں؟ اور پھر یہ آپ کہیں گے کہ یہ قول مہجور کیا میرا اپنا دعویٰ ہے؟ نہیں، اور یہ لوگ صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام روٹیاں پاڑنے کے لیے اور اپنے دانے سیدھے کرنے کے لیے لے رہے ہیں، وگرنہ دور دور تک اعلیٰ حضرت کے موقف اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک تو سادات کے بارے میں بڑا واضح ہے، وہ فرماتے ہیں میں سادات کا غلام خانہ زاد ہوں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر سید درجے کفر تک جب تک نہیں جائے گا اس کی تعظیم جو ہے نا وہ ساکت نہیں ہوتی ہے۔ اور ظالموں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر سادات کو جو تمہاری من پسند مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تم ان کے پہلے نسب پہ اٹیک کرتے ہو، پھر تم گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی، اور یہ وہی خاندان ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حضرت شاہ فضل رسول قادری، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ المعتمد المستند، اور اس کا ترجمہ کیا ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو حضرت شاہ فضل رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مسئلے کے حوالے سے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کو اجتہاد میں خطا لگتی ہے، گو کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ اپنا مختار کیا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان القول بجواز الخطا علیہم فی اجتہادہم قول بعید محجور فلا یلتفت الیہ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہاں پر خاموشی اختیار کی، گویا وہ ان کے موقف کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کا ترجمہ کیا حضور تاج الشریعہ نے کہ اس کے سوا یہ بات بھی ہے کہ نبیوں سے ان کے اجتہاد میں خطا کے جائز ہونے کا قول صحت سے دور مہجور ہے، اور تم مہجور قول کو اپنا موقف بنا کر اور اپنے موقف پر بطور دلیل پیش کرتے ہو، اور ڈوب مرو، شرم کرو، پھر نام لیتے ہو کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو مسئلہ اجتہاد انبیاء ہے نا بیٹا، اس کے حوالے سے جس دن حنیف قریشی نے نا حوالے سامنے رکھے تو تمہارے ہر راستے سے انشاءاللہ دھواں نکلے گا، وہ انتظار کرو، اور وہ میں مناظرے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اب کوئی آئیں بائیں شائیں نہ کرو، یہ کلپ کے اندر قوم کو مت الجھاؤ، نکالو اپنے اس بڑے کو باہر، اور اب ایک دوسری کرو۔ اور میں ایک بار پھر تمام پاکستان کے علماء سے، اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا سب کو، کہ جناب پہلے کہتے تھے جی کوئی مناظرے کے لیے ہے، مناظرے کے لیے ہے، وہ کدھر گئے پھکڑ باز خطیب جو کہتے تھے جی ہم سے ٹکٹ لے لو، ہم سے لے لو۔ اب جاؤ اپنا خرچہ کر کے نہ صحیح واٹس ایپ یا فون پہ ہی اس اپنے باب جلالی کو کہو کہ آپ میدان میں مناظرہ میں آ اور اس مسئلے کو ختم کریں۔ اس پر میں نے ان کو ڈنجے میں رکھا تھا اور میں ان کی گچی پہ ہاتھ رکھا، اور میں نے کہا اگر یہی بات آپ کی مان لیں تو پھر بتاؤ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطا نہیں کی ہے، بقول آپ کے کہ اگر کسی نے خطا نہیں بھی کی ہو تو اس کی طرف ہی اگر خطا کی اضافت کر دی جائے، خطائی تعدی کہہ دیا جائے تو اس کی بے ادبی نہیں ہے۔ تو بتاؤ کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا خطا کی تھی جب بی بی پاک کو انہوں نے انکار کیا تھا، تو بتاؤ یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ میرے رنجے میں آ گئے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ تو بے ادبی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی، حالانکہ امکانی طور پر میں نے سوال کیا تھا، تو یہ رنجے میں آ گئے اور یہ بالکل دنیا کے سامنے یہ ننگے ہو گئے، اور سب بچے کو سمجھ آ گئی کہ یار اگر سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے یہ کہہ دیا جائے چونکہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، وہ درست اور ثواب کام کیا تھا، تو اگر ان کی طرف خطا کی نسبت کی جائے تو یہ ان کی بے ادبی ہے۔ تو سیدہ کائنات نے بھی کوئی خطا نہیں کی تھی، انہوں نے درست کام کیا تھا، قرآن کے ظاہری عموم پر عمل کیا تھا، تو ان کی طرف خطا کی اضافت کی جائے تو یہ ان کی بے ادبی کیوں نہیں؟ اب انہوں نے ایک پینترا بدلا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا، پہلے تو کہا گیا جی کہ قانون ہمارا ہے، تو پھر قریشی کون ہوتے اس کو بیان کرنے والا؟ واہ میں صدقے جاؤں۔ اب یہ چونکہ میرا قانون ہے، حنیف قریشی کے پاس اس قانون کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ اس کے پاس کوئی حوالہ ہے، نہ اس نے کبھی یہ قانون پڑھا ہوگا، تو میرا قانون لگا کر تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایک قانون ہے اور اس کے مطابق میرے قول کو گستاخی نہ قرار دیا جائے۔ مطلب مدرسے کے پیچھے بیٹھے رہے ہو، جو چپڑ باتیاں کیا لفظ بولا تھا وہ تمہیں میرا خیال ہے صحیح تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کی ہیں تم، وگرنہ ایک عام سے طالب علم کو بھی پتہ ہے جو
جس نے مناظرہ پڑھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی مسلمات قسم سے دلیل جو ہے نا وہ سامنے رکھی جاتی ہے، تو تم نے ایک قانون بنایا، میں نے تو تمہارے بنائے ہوئے قانون پر تم پر سوال کھڑا کیا تھا، اس کے اڑنجے میں تم آگے، اور الحمدللہ علماء دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی حالت کیا بنی ہوئی ہے علمی حوالے سے۔ بہرحال ابھی ان لوگوں نے ایک نیا پینترا بدلا ہے اور کہتے ہیں کہ مسئلہ اجتہادی میں اگر کسی کی طرف اگر خطا کی نسبت کر دی جائے اور نفس الامر میں اگر وہ خطا نہ بھی ہو تو گستاخی نہیں ہے۔ اور پھر کہا جی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نص پر عمل کیا تھا، لہذا جہاں نص پر عمل ہو وہاں پر اجتہاد نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بالکل نص موجود تھی، اور جہاں نص ہو وہاں تو اجتہاد ہوتا ہی نہیں۔ اتنا بھی پتا ہوتا تو آج یہ باتیں نہ کرتا۔ اجتہاد کے لیے تو ہوتا ہی ہے کہ نص صراحتاً نہ ہو، وہ تو نص پر عمل کر رہے تھے، لہذا وہاں اجتہاد تھا ہی نہیں، تو وہاں غلطی کی بات کرنا، پھر اس طرف لے جانا، میرے قانون کے اوپر لینا، وہاں سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ نص کیا صرف حدیث کی ہوتی ہے، یہ قرآن کی بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے اب یہ قانون تو بیان کی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ پھر جناب چاروں شانے چت ہو کر میرے رنجے میں آ گئے اور یہ پھر ایک دفعہ ایک گچی سے پکڑے گئے۔ ارے بھائی، خود انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اجتہاد نہیں کیا، کیونکہ وہ نص پر عمل کر رہے تھے، حدیث موجود تھی، اس نص پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب کوئی ہستی نص پر عمل کر رہی ہو تو وہ اجتہاد نہیں ہوتا، لہذا اس کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو حضرت سیدہ کائنات جس پر عمل کر رہی تھیں قرآن کے ظاہری عموم پر، کیا وہ نص نہیں ہے؟ بھائی کیا سیدہ کائنات معاذ اللہ وہ کوئی کسی کہانی کی کتاب پر عمل فرما رہی تھیں کہ جناب آپ کہتے ہو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نص پر عمل کر رہے تھے تو وہاں پر اجتہاد نہیں ہوتا، اور اجتہاد نہیں ہے تو خطا نہیں ہے، اور سیدہ کائنات چونکہ عمل کر رہی تھیں عموم پر تو وہاں پر اجتہاد تھا اور خطا تھی؟ ارے کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہوتی ہے جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بھائی جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اگر نص پر عمل کر رہے ہیں تو نبی کے صحابہ کے اس بات پر اجماع علماء اصولیوں نے لکھا ہوا ہے کہ بی بی پاک نے بھی قرآن کی نص پر عمل کیا اور قرآن کے عموم پر عمل کیا، اجماع ہے اس پر رسول اللہ کے صحابہ کا۔ ظالموں، تمہیں حیا نہیں آتی ہے کہ خود ساختہ قانون بناتے ہو اور پھر اس میں اڑیکے میں آتے ہو اور رنجے میں آ جاتے ہو؟ تو الحمدللہ العظیم اس دفعہ پھر یہ چاروں شانے چیت یہ پھر میری کڑکی میں آ گئے ہیں، اور یہ اپنے منہ سے انہوں نے میرا دعویٰ تسلیم کر لیا ہے کہ جہاں نص ہو وہاں اجتہاد نہیں ہوتا۔ اور میں پچھلے اتنے عرصے سے میں بھی تو یہی چیخ رہا ہوں کہ جہاں بی بی پاک کے نص موجود ہے اور انہوں نے عمل کیا ہے نص کے اوپر، تو جب نص میں عمل ہو تو وہاں پر خطا کیسی؟ تم نے خود مانا ہے کہ جو ہستی نص پر عمل کر رہی ہو اس کی طرف خطا اجتہادی کی کا حکم بھی نہیں لگا سکتے، اگر لگائیں گے تو بے ادبی ہوگی۔ لہذا ایک دفعہ پھر میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ بی بی پاک وہ بھی تو نص پر عمل کر رہی ہیں، لہذا نص پر عمل کرنے کی وجہ سے بی بی پاک کو تم نے انہیں خطا پر اور بعد ازاں خطا اجتہادی پر کیسے کہہ سکتے ہو؟ الحمدللہ میرا دعویٰ یہاں بھی ثابت ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، میں انتظار کر رہا ہوں دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے آنے والے جوابات کا۔ انشاءاللہ جب ان کی طرف سے میرے بالخصوص جو ابتدائی سوالات ہیں جب ان کا جواب آئے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں پیش کروں گا، گزارشات پیش کروں گا۔